अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, साउथ टुडे से मैं हूं आसिफ बलोच और आज भी एक ऐसी ही शख्सियत से आपसे तारुफ कराएंगे जो कि मुल्तान में जानी मानी शख्सियत है और इस वक्त जो है वो क्राइम के हवाले से और क्राइम को डिटेक्ट करने के हवाले से अपना एक रोल अदा कर रहे हैं। मुल्तान में पहले भी यहाँ पर जो है अपनी सर्विसेज अदा करते रहे हैं और इस वक्त एज ए एसपी गुलगश्त यहाँ पर अपनी सर्विसेज जो है वो अदा कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है आज सैफुल्लाह गुज्जर साहब, उनसे बात करेंगे। सर वेलकम टू द शो। मुल्तान के नाज़रीन जो हैं इस वक्त आपको सुन रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले अपनी थोड़ी सी जर्नी बताएं कि कहाँ से शुरू किया और क्या सोचा था कि यार मैंने पुलिस में आना है। बचपन से कोई एक आइडियलाइज़ कर लेता है इंसान कि मैंने ये प्रोफेशन ज्वाइन करना है, तो बचपन का थोड़ा बताएं, कैसा गुजरा, स्कूलिंग कहाँ की थी, क्या सोचा था पुलिस में आना? स्टार्ट तो जी विहाड़ी से हुआ, मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है, वहीं से मैंने स्कूलिंग मेरी हुई। मॉडल हाई स्कूल विहाड़ी से, गवर्नमेंट कॉलेज विहाड़ी से मैंने इंटरमीडिएट किया। फिर मैं इस्लामाबाद इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी चला गया, वहाँ से मैंने बीएस ऑनर्स किया, फिर मास्टर्स किया इकोनॉमिक्स में। फिर मैंने पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए पुलिस ज्वाइन की और पंजाब में मेरी फ़र्स्ट पोजीशन थी अपने बैच में, 1998 बैच में इंस्पेक्टर्स में। तो उसके बाद अवाइल सर्विस तो मुल्तान में गुजारे। मुल्तान के तकरीबन हर इलाके में मैं SHO रहा हूँ और बड़ा अच्छा शहर है माशाल्लाह। तो इनका प्यार मोहब्बत हमेशा शहरियों का रहता है, तो जो पुलिस वर्किंग के लिए भी ज़रूरी है। उसके बाद फिर मैंने यूनाइटेड नेशन के साथ टाइम गुजारा, यूरोप में, अफ्रीका में, फिर लाहौर में सर्व किया, साहिवाल में सर्व किया। अब दोबारा काफ़ी एक अशरे के बाद दोबारा इधर खिदमत का मौका मिला है, जो मैं यहाँ पे अब एज एसपी गुलगश्त हूँ और अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, लोगों को आसानियाँ बांटने की कोशिश कर रहे हैं। आपने सर जैसे बताया, अब मुल्तान एक मेगा सिटी बन गया है और ख़ास तौर पे आप दिल में बैठे हुए हैं, एसपी गुलगश्त हैं, तो पूरा ये जो इलाका है यहाँ पर जो थाने हैं ज़्यादातर शहरी इलाके आपको हैं। अल्पा ज़रूर थोड़ा सा एक देहाती इलाका बन जाता है, लेकिन क्या मेजर चैलेंजेस हैं जो आप यहाँ पर आपको फेस करने पड़ते हैं रिगार्डिंग सिटी वाइज और ये आपके अपने सर्कल वाइज? जैसे आबादी बढ़ती है, मशरूमिंग होती है, अनप्लैंड जो आबादियाँ होती हैं, सोसाइटीज़ होती हैं जिसमें पूरे लॉज और प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं किया जाता, सिक्योरिटी प्रोसीजर को ख़ास तौर पे, तो उसमें इश्यूज़ पुलिस को चैलेंजेस आते हैं कि वहाँ पे लोग, अगर ज़्यादातर लोग लॉ अबाइडिंग हों तो पुलिस का काम आसान हो जाता है कि आप अपने जो टेनेंट्स हैं उसकी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और अपने हमसाए में ख्याल रखते हैं, तो फिर ये कि सिक्योरिटी हमें भी आसानी रहती। लोग किराए पे, जो जराइम पेशा लोग होते हैं वो किराए पे घर ले लेते हैं, पुलिस को पता नहीं चलता, वारदातें करते हैं, चेंज करते रहते हैं। इसी तरह जो हॉस्टल्स हैं उसमें भी उसकी इंतज़ामिया अगर पूरा प्रोसीजर्स को फॉलो करे, पुलिस को हर चीज़ की, अब तो सारे सिस्टम बेस्ड है, सॉफ्टवेयर बेस्ड है, तो उससे पुलिसिंग भी ऐसा, क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा है तो पुलिस ने वो काम अपना आसान किया टेक्नोलॉजी की मदद से। अब हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं, अगर आप कहीं किसी खिदमत मरकज़ में जाएं, आपको 1 मिनट में आपकी टेनेंट रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। और जो होटल्स में, हॉस्टल्स में, वो तो होटल आई के ज़रिए ऑनलाइन ही आप कर सकते हैं। तो बाकी अब आप पुलिस की ऐप्स हैं, तमाम शहरी उस ऐप पे आप पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं। 15 की पुलिस की ऐप अगर आप डाउनलोड कर लें तो उस पर आप इन रियल टाइम पुलिस को बता सकते हैं, तो उससे पुलिस का काम भी आसान हो जाता है, आप लोग भी, आम आवाम भी, वो भी सिक्योरिटी में रहते हैं। अच्छा सर, जैसे हमने देखा कि आपके इलाके में ज़्यादातर कारोबारी मराकज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो जब आपके यहाँ पर एसपी गुलगश्त पोस्टिंग हुई तो ताजरान से ज़ाहिर है आपकी मुलाकात हुई, उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात थे और इस वक्त क्या मामलात हैं और पुलिस इस हवाले से क्या कर रही है कि उनके जानो माल की हिफाजत की जाए और ख़ास तौर पर जो कारोबारी मराकज़ हैं उनके हवाले से? ये बहुत अहम बात है। ताजरों के साथ हमारी बहुत क्लोज लियाज़न होती है और उनके कोऑपरेशन से ही हम, जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, सिक्योरिटी कैमरास हैं, फिर वहाँ पे भी यही सिस्टम चलता है कि मुलाजमीन के ज़रिए अगर प्रॉपर हर ताजर ने अपना जो मुलाजम रखा है उसकी सिक्योरिटी वेटिंग की है, पुलिस से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लिया, तो उसे आसानी होगी। उसे कोई जराइम पेशा फ़र्द किसी बिज़नेस एक्टिविटी में एंटर होकर वो कोई बड़ी वारदात नहीं डाल सकेगा। और इस तरह हमने पेट्रोल प्लान्स हैं, हमारे स्टैटिक ड्यूटीज़ हैं, और सबसे ताजरों के साथ मिलके डे टाइम में जो बिज़नेस एक्टिविटीज़ इवनिंग में
ایکٹیویٹی کا ٹائم ہوتا ہے اس میں ہم اسپیشل ڈپلائمنٹ کرتے ہیں. تو اس طرح ہمارا سفر اچھا چل رہا ہے اور بہتری آئی ہے پہلے کی نسبت. اچھا سر، تعلیمی ادارے جیسے آپ نے بتایا کہ ہاسٹلائز بھی یہاں ہاسٹل کافی زیادہ ہیں بچے، اور تعلیمی ادارے بھی یہاں پر ہیں، لیکن ہم اب دیکھ رہے ہیں، خبریں سنتے ہیں کہ منشیات سی پی او صاحب بھی اس حوالے سے بڑے متحرک ہیں، اور ہم نے پچھلے دنوں دیکھا کہ پریس کانفرنس کے اندر جو ہے منشیات فروشی کے خلاف جو کارروائیاں کی گئی اس حوالے سے بھی بریف کیا گیا. ہماری جو یوتھ ہے، خاص طور پر جو یونیورسٹی کالجز میں، آپ کے علاقے میں زیادہ کالج یونیورسٹیز ہیں، کتنی حد تک پینیٹریٹ کر گئی ہے منشیات؟ اس حوالے سے آپ لوگ ایز اے پولیس گلگشت کیا رول ادا کر رہے ہیں کہ جو منشیات فروش ہیں جو ہماری آنے والی نسل کو جو ہے وہ خراب کر رہے ہیں، اس حوالے سے سر کیا کیا جا رہا ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ پورے معاشرے کا کام ہے. معاشرے کی بہتری تمام سوسائٹی کی، جو پولیس کا پارٹ ہوتا ہے وہ خاطر خواہ ہم ادا کر رہے ہیں، ہم بیونڈ آور کیپیسٹی. آپ سمجھیں کہ پولیس جو ہے نا 3 ٹائمز کام کرتی ہے، ہم لوگ اپنی کیپیسٹی سے 3 گنا زیادہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اس میں ہم نے منشیات پہ 0 ٹالرنس، کریک ڈاؤنز ہم نے کیے ہیں، تمام جو ریگولرلی چلتا رہتا ہے ہمارا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پیرنٹس کی بھی بڑی ذمہ داری ہے، اس کے ساتھ ساتھ اساتذہ کی، یونیورسٹی انتظامیہ کی، تعلیمی ادارے خاص طور پہ پرائیویٹ ادارے جو ہیں اس میں بھی، کیونکہ ڈسپلن وغیرہ اس کو تھوڑا ایکسپینڈ کرنے کی ضرورت ہے. تو جب سارا معاشرہ مل کے کرے گا تو پھر ہی ہم اس ناسور سے جان چھڑا سکیں گے. پولیس کے پارٹ پہ تو ہم اس پہ کارروائی بھی کرتے ہیں، پکڑی بھی جاتے ہیں، سزا بھی دلواتے ہیں. اور لیکن ساتھ ساتھ یہ کہ جو نئی ایون دیکھیں ملتان پولیس نے تو ریہیبلیٹیشن سینٹر بھی بنائے ہیں کہ جی ایون اب فیمیل کے لیے بھی بنا دیا کہ جی بیگرز کے لیے، اس کے لیے وہ اپنا ایک اپنی ڈیوٹی سے ہٹ کے ایک ساتھ سی پی او صاحب ملتان نے بنایا. لیکن میں کہوں گا کہ جو نئے اس میں شامل نہ ہو سکے، اس میں پیرنٹس کی سب سے زیادہ ڈیوٹی ہوتی ہے. اپنے بچوں پہ پوری نظر رکھیں کہ ان کی کمپنی کیسی ہے، کہ کیا ان کی موومنٹ ہے، اس پہ نگرانی جو معاشرے میں کم ہوتی جا رہی ہے اس پہ نگاہ رکھی جائے. پھر آن لائن جو ایکٹیویٹی ہے، ہمارے بچے جو ہے وہ کتنا اسکرین ٹائم گزارتے ہیں اور کیا کوالٹی ٹائم ہے یا نہیں ہے، اس کو بھی مانیٹر کرنے کی ضرورت ہے کہ جی وہ کس قسم کی، کیونکہ اس طرح بھی پتہ چلا تھا کہ آن لائن لوگوں نے شروع کر لیا تھا، اس پہ بھی ہم نے محنت کر کے وہ گینگز بھی پکڑے ہیں. تو اس پہ میں کہوں گا پیرنٹس کو، جو ٹیچرز ہیں اس کو بیونڈ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ کریکٹر بلڈنگ کا فریضہ بھی ادا کرنا چاہیے. جو معاشرے میں کم ہو رہا ہے اس کو ویسے ہی چلتا رہنا چاہیے جو ہمارے معاشرے کا خاصہ ہے. بہت اچھا میسیج سر. اچھا سر، اسٹریٹ کرائم ہم نے دیکھا کہ بڑا ایک مسئلہ ہے اس علاقے میں، خاص طور پہ شالیمار کالونی ہو، ذکر ٹاؤن ہو، ان علاقوں میں ہم نے دیکھا کہ کافی تھا. کیا اس حوالے سے پولیس نے کافی، ہم نے دیکھا کہ محافظ اسکواڈ بھی تشکیل دیے گئے، ڈولفن جو فورس ہے ان کو بھی متحرک کیا گیا. آپ لوگ کتنا سوچتے ہیں کہ اب بہتری آئی ہے، اور ان علاقوں میں جہاں پر کافی زیادہ اسٹریٹ کرائم بڑھ گیا تھا تو اب وہاں کا کتنا کمی آئی ہے سر؟ لوگ اب مطمئن ہیں؟ جی ڈیفینیٹلی. اس پہ ہم 3 ٹیئر کام کرتے ہیں. ایک انٹیلیجنس بیسڈ، جو گینگز ہے پہلے نے چلان کی ہوتی ہیں وہ کب باہر آتے ہیں، وہ پورا ڈیٹا بیسز ہم بناتے ہیں انٹیلیجنس بیسڈ. دوسرا ہمارا پیٹرول پلان ہوتا ہے، اس پہ ہم دن رات جو ہے نا ہم دیکھ کے کرائم پاکٹس کا انالیسس کر کے، ٹائمنگ کا انالیسس کر کے ہم وہاں پہ ڈپلائمنٹ کرتے ہیں. اپنے ڈولفنز ہیں، اب ڈولفنز کو آئے دن آپ کو پتہ ہے ڈیلی ہمارا ان سے ٹکرا ہو رہا ہوتا ہے، فائرنگ ہو رہی ہوتی ہے. ڈولفنز والے کوئی دن خالی نہیں تھا جس دن وہ پکڑ نہ رہے ہوں اسٹریٹ کرمنلز کو. تیسرا ہمارا ڈیٹیکشن میں ٹیکنالوجی کی ہیلپ لی جاتی ہے. جو کیمراز ہیں، سیف سٹی آ رہا ہے، اس سے پہلے جتنے کیمراز ہیں ان کو ہم نے ایک لوپ میں لیا ہوا ہے، جتنے بھی پرائیویٹ آرگنائزیشنز کے ہیں اس میں ٹریکنگ. ہم تینوں فرنٹ پہ ایٹ اے ٹائم کام کرتے ہیں، اس کی انٹیلیجنس پہ اور ڈیٹا بیسز پہ اور اس کی پیٹرولنگ پہ، پھر اس کی ڈیٹیکشن پہ. تو اس سے فرق پڑا ہے اور اس طرح انشاءاللہ بہتری آئی ہے. سر، ایک بڑا ہائی پروفائل کیس بن گیا کہ جب میاں بیوی کا ایک قتل ہوا، اس کو ماشاءاللہ آپ کی ٹیم نے بخوبی ٹریس آؤٹ بھی کیا اور جو ملزمان تھے وہ پکڑے بھی گئے. ملتان کی شہریوں کو تھوڑا سا یہ بتا دیں کیا کیس تھا، کتنی مشکل لگی اس کو ٹریس آؤٹ کرنے میں، کیونکہ بظاہر ایک اندھا قتل تھا، تو اس کے کیا محرکات تھے، تو اس کا تھوڑا سا بتا دیں. ہاں جی، وہ بہت سیریس انسیڈنٹ تھا اور ایک بیزی رش والی مارکیٹ کے اندر ایسے ہو جانا، وہاں میں خوف و راس بھی پھیل جاتا ہے.
اور اس پہ ہم نے کافی محنت کی ٹیکنالوجی کی ہیلپ سے، مینلی ٹیکنالوجی اور ہیومن انٹیلیجنس کی بیس پہ، تو ہم نے اس کی ٹریسنگ کی اور الحمدللہ وہ ٹریس ہوا، سارے ملزمان گرفتار ہوئے. تو یہ ہے کہ بعض اوقات کوئی کسی کی چھوٹی لڑائی اور اس میں کوئی تھرڈ پارٹی آ جاتی ہے، اس کا بن جاتی ہے اس طرح کے سیڈ انسیڈنٹس جو ہے نا، وہ اس کو سم ٹائم ہیپننگ ہو جاتی ہے، لیکن پولیس اپنی محنت کر کے اس کو ٹریس کر کے اور ہم لوگ سرخرو ہوئے الحمدللہ. اچھا، بینگ اے پولیس آفیسر ظاہر ہے آپ کاؤنسلنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کی. ایک بڑا انفارچونیٹ انسیڈنٹ ابھی سامنے آیا ہے کہ ایک بڑی سیاسی فیملی کے جو سربراہ تھے انہوں نے خودکشی بھی کی اور اپنی فیملی کے ساتھ انہوں نے جو ایک بڑا ٹریجک انسیڈنٹ تھا. کیا کہنا چاہیں گے؟ ایسے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں اور اس کیس کے پرٹیکولر بھی بتائیں، اور ویسے بھی اوور آل، اور اس کو کیا کرنا چاہیے؟ پولیس کو بھی کیا کاؤنسلنگ کرنی چاہیے؟ کیونکہ اب ڈپریشن ایک بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے. لوگ کتنے زیادہ آپ کے پاس جو ملزمان آتے ہیں وہ ڈپریشن کے مریض آپ کو لگتا ہے ہوتے ہیں. اس حوالے سے پولیس کیا کر رہی ہے؟ کوئی اویئرنیس یا ان کی کاؤنسلنگ کے لیے جو ملزمان ہوتے ہیں کوئی کام ہو رہا ہے سر؟ اس میں یہ ہے کہ برداشت جو معاشرے میں نا وہ کم ہوتی جا رہی ہے. ہمارے اگر آپ دنیا کے دنیا کے مختلف علاقوں میں نے سرو کیا ہے، تو میں نے دیکھا ہمارے معاشرے میں لوگ خوش رہتے ہیں کیونکہ ان کی بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز نہیں رکھتے، کوئی فائنینشیل ایکسپیکٹیشن نہیں، گزارا ہو رہا ہوتا ہے تو وہ خوش رہتے ہیں. فیملی ایک بہت بڑا جو ہمارا فیملی سسٹم ہے وہ بہت 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 بڑی ایک ہمارے لیے بلیسنگ ہے. پھر جو ہے ایمان کی طاقت ہے کہ آپ تقدیر پہ ایمان رکھتے ہیں. جو کوئی بڑے سے کوئی لاس بھی ہو جائے تو ہم فوراً اس کو کیلکولیٹ کر لیتے ہیں تقدیر پہ کہ اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں. اور نہیں تو جو آپ دیکھیں کہ کئی معاشروں میں جو وہ کوئی نقصان ہو جائے تو وہ برداشت نہیں کر پاتے. اس لیے میں کہوں گا کہ جو برداشت کا مادہ ہمارے بزرگوں میں تھا، بڑے کول کام تھے، اور جنریشن ٹو جنریشن وہ کم ہوتا جا رہا ہے، اس پہ ہمیں واپس لوٹنا ہوگا کہ بھی اپنی. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ رائٹس اور رسپانسبلٹیز، کہ ہم جو ہمارے حقوق ہوتے ہیں، کسی سے ہم نے کوئی چیز لینی ہوتی ہے وہ تو ہمیں بڑی یاد ہوتی ہے، جو ہماری اپنی ذمہ داری ہوتی ہے، رسپانسبلٹی جو ہم نے ادا کرنی ہوتی ہے وہ ہمیں یاد نہیں ہوتی. یہ دونوں ہیں، اس میں ایک بیلنس ہونا چاہیے کہ جو اگر آپ کسی سے آپ سمجھتے ہیں کہ کسی کی آپ کا حق ہے، آپ اس کے لیے تو بہت ڈیمانڈنگ ہو جائیں، بہت ہائپر ہو جائیں، لیکن جو آپ کی رسپانسبلٹی ہو خاندان کی طرف، اپنی جاب کی طرف، معاشرے ان جنرل معاشرے کی طرف، تو اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ آپ وہ بھی ادا کریں. ایک بیلنس ہوگا. پھر جو ہے نا ہماری جو ریلیجیس ویلیوز ہیں اس کی طرف، ہماری سوشل ویلیوز ہیں اس کی طرف جائیں گے تو پھر برداشت، معاشرے میں برداشت ہونی بہت ضروری. سر آپ نے ایز اے ایس ایچ او بھی ورک کیا، اس کے بعد آپ ڈی ایس پی، پھر ایس پی. کوئی ایسا کیس جو یاد رہ گیا ہو؟ 25 سال کی آپ کی ماشاءاللہ ہو گئی ہے سروس آلموسٹ، تو کیس یاد رہا؟ ویسے تو آپ نے پتہ نہیں کتنے کیسز ٹریس آؤٹ کیے ہوں گے، اندھے قتل بھی ہوں گے اس میں سے، لیکن کوئی ایسا کیس آپ کی سروس میں کہ وہ آپ کے ذہن میں نقوش آج بھی چھوڑ گیا ہو سر؟ جی، آپ کی بات صحیح ہے. ہم نے اتنے سینکڑوں کیسز کیے ہوتے ہیں اور اس میں بہت ایسے ہوتے ہیں. اصل میں جو جب آپ محنت کرتے ہیں نا اور آپ کوئی ایک بلائنڈ چیز پہ پہنچتے ہیں تو وہ جو خوشی آپ کو ہوتی ہے وہ آپ ایکسپلین نہیں کر پاتے، وہ فیلنگ ایکسپلین نہیں ہوتی. جب مجھے ہمیشہ ایک کیس یاد رہتا ہے کہ ایک چھوٹا تیسری جماعت کا بچہ جو وہ اغوا ہو گیا تھا، تو وہ صبح 6 بجے اغوا ہوا اور ہم اس کے پیچھے چلتے گئے. اگلے دن صبح 6 بجے اس کو میں نے ریکور کر لیا، بہت محنت کے بعد. بہت وہ جو خوشی تھی وہ مجھے کبھی نہیں بھولتی کہ ایک چھوٹے بچے معصوم کو اس کا اغوا ہونا اور اس کو آپ نے ریکور کرنا. اور پھر پوری ایسی کڑیاں کہ جی بوتھ سے کال کر کے، اس سے کال کر کے، ان کو ٹریس کرتے ہوئے خود بخود ایک بالکل بلینک اور بلائنڈ چیز کے پیچھے چلتے چلتے وہاں پہنچ جانا جہاں پہ بچہ رکھا ہو، تو وہ مجھے ہمیشہ یاد رہتا ہے. باقی کیسز تو ڈیلی ہوتے ہیں، بلائنڈ مرڈرز ہیں بڑے، ہم نے ہائی پروفائل نیشنل لیول کی انویسٹیگیشنز بھی کی ہیں، اور وہ الحمدللہ ملک سے باہر بھی انویسٹیگیشنز میں رہے ہیں، کوسوو میں، افریقہ میں. تو وہ بڑا، پولیس از اے ویری انٹرسٹنگ جاب، انویسٹیگیشن از ویری انٹرسٹنگ جاب بیکاز اٹس بیسڈ آن لاجک اور میتھمیٹیکل آپ چلتے ہیں، تو اس میں بڑا انٹرسٹنگ ہے.
سر ابھی آئی جی صاحب نے ایک بڑا اچھا انیشیٹو لیا کہ تھانوں کو اپ گریڈ کیا گیا. اسائلین پہلے ان کے پاس بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی، لیکن اب بڑی پیاری جو ہے ان کو تھانوں میں جگہ بنا کے دی گئی ہے. آپ نے ماشاء اللہ، کیونکہ نیچے سے آپ اوپر آئے ہیں تو ایک بات ہمیشہ ہوتی ہے تھانہ کلچر. تو اب کیونکہ آپ ایس پی رینک پہ ہیں، کیا لگتا ہے کوئی مائنڈ سیٹ بھی چینج ہوا ہے اور پولیسنگ کے اندر کوئی اب لوگوں میں اعتماد لوگوں کا بڑھنا شروع ہوا ہے؟ اور یہ جو بلڈنگز چینج ہوئی ہیں ان سے جو ایک تھانہ کلچر کی ایک بات ہوتی تھی، کیا اس میں بھی سر کمی آئی ہے؟ ڈیفینیٹلی سی چینج ہے کہ دیکھیں یہ بھی اگر آپ کوئی کلچر چینج کرنا چاہتے ہو اس میں ملٹی ڈائمینشنل ہوتا ہے. اس میں انفراسٹرکچر بھی ہے، اس میں ٹیکنالوجی بھی ہے، اس میں اچھی میرٹ پہ ریکروٹمنٹ بھی ہے. آپ دیکھیں پبلک سروس کمیشن کے ذریعے سارے آفیسرز آ رہے ہیں، پڑھے لکھے ایس ایچ اوز آ رہے ہیں، اور سپاہ میں بھی اسی طرح میرٹ پہ ہو رہی ہیں. پھر ان کی ٹریننگز ہیں، پھر اس کا انوائرمنٹ کا جو ایک مسنگ تھا پارٹ وہ بھی بہت اچھا ہو گیا ہے. اور اس طرح ٹیکنالوجی کی ہیلپ کے ساتھ پبلک کی ایکسیس بھی ہے کہ وہ فزیکلی بھی آ سکتے ہیں، ورچولی بھی آ سکتے ہیں. اب دیکھیں ورچوئل پولیس اسٹیشن کھول دیے وومن کے لیے، خاص طور پہ گورنمنٹ آف پنجاب نے ان کی ویژن پہ. تو اس میں چینج تو بہت ہے. جس طرح معاشرے ترقی کرتے ہیں تو وہ اس کی ساری چیزیں آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتی جاتی ہیں. اور کچھ ترقی یافتہ اس میں ممالک میں یہ ہوتا ہے کہ فیسلٹی جو 200 بندوں کے لیے بنتی ہے اس کو 20 لوگ یوز کرتے ہیں. ہمارے جو 200 بندوں کے لیے ایک فیسلٹی بنتی ہے اس کو بعض اوقات 20,000 لوگ یوز کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے یہ ایک گیپ ہے وہ. لیکن معاشرہ جیسے الحمدللہ ہمارا ملک ترقی کرے گا، اس طرح ادارے بھی ترقی کرتے رہیں. پولیس اس کا ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے جس نے بہت بڑا سفر طے کیا ہے، بڑی ترقی کی ہے پولیس نے. تو یہ سفر جاری رہے گا انشاءاللہ. سر آخر میں ظاہر ہے جس علاقے میں آپ بیٹھے ہیں، جیسے یونیورسٹی زیادہ ہیں، تو نوجوانوں کو یا شہریوں کو کوئی میسیج دینا چاہیں تو بالکل دے سکتے ہیں سر. دیکھیں جی، پولیس کا کام جو ہے وہ عام شہریوں کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا. آپ ہمیشہ اگر آپ کوئی جرم دیکھتے ہیں آپ اس کو اپنے تک نہ رکھیں، اس کو پاس آن کریں. آپ کے پاس 15 ہے، کال کر دیں، میسیج کر دیں، کسی ذریعے سے ہم تک ضرور پہنچائیں تاکہ کوئی جو بھی آپ دیکھتے ہیں کوئی چیز اس کو اپنا رول ضرور پلے کریں. جہاں پہ کرائم روکنے میں اور اس کی ڈیٹیکشن میں، اور اس میں بعض اوقات آپ چھوٹی سی آپ کا کلو جو ہے ایک بڑا کیس سالو کر سکتا ہے. تو اس لیے ہمارے دروازے تو ہمیشہ پبلک کے لیے کھلے ہیں. پبلک فرینڈلی پولیسنگ ہم کرتے ہیں اور ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جی لوگ خوش ہوں. تو آپ بھی اسی طرح پولیس سے کوآپریٹ کریں. سر آپ کو بہت شکریہ سر وقت دینے کا. ناظرین، سیف اللہ گجر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ایس پی گلگشت ہیں. ان کا کہنا تھا کہ پولیس اپنا جو رول ہے وہ ادا کر رہی ہے، لیکن شہریوں کو بھی ساتھ ساتھ اپنا رول ادا کرنا چاہیے، اور کوئی بھی کرائم ہوتا ہوا دیکھیں تو پولیس کو بر وقت اطلاع ضرور دیں. اور خاص طور پر نوجوانوں کے لیے ان کا پیغام ہے کہ جو یہ منشیات ہے اس لعنت سے دور رہیں، اور والدین کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کے اوپر کڑی نظر رکھیں. پولیس بھی اس حوالے سے منشیات فروشوں کے خلاف بھرپور کارروائی کر رہی ہے. ناظرین، آج کے پروگرام سے آج کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام میں ایسے ہی ایک شخصیت سے آپ کی ملاقات کروائیں گے. تب تک اپنے میزبان آصف بلوچ کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.